अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अत्थर, उनकी आले अत्थर और उनके अस्हाब पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान अहमद नसीर एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तारीकियों को पूजने की रस्म है यहाँ, रोशन दिमाग हूँ सो मुझे मार देंगे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पैदा होते ही मुसलमानों के घर में आँख खोली और अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि हमें गुट्टी में इश्क़ मुस्तफ़ा पिलाया गया। मेरे वालिद साहब ने मुझे नात पढ़ना सिखलाई। मेरे वालिद साहब ने बतलाया कि इश्क़ मुस्तफ़ा किसे कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हमें विरासत में मिली। इश्क़ मुस्तफ़ा हमको विरासत में मिला, नात पढ़ना हमको विरासत में मिला। तो अब मैं इस मौजू पर बाद में आता हूँ, मगर एक मुख्तसर सी अर्ज़ आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जनाब इज़्ज़त माब आमिर लियाकत हुसैन, जो मुंतखब रुकने कौमी असम्बली भी हैं, उन पर किस तरह से बहतान बांधा जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में एक भी शख्स उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं, जबकि सब लोग जानते हैं कि इल्ज़ाम लगाने वाली सनद याफ्ता काज़िबा है और वो झूठों का एक गिरोह है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आप लोगों से एक अर्ज़ की थी कि वो लड़की अकेली नहीं है, उसके पीछे बाकायदा कुछ ताकतें हैं, कुछ फोर्सेस हैं। मैं बताऊं वो कौन लोग हैं, उसको बैकअप करने वाले कौन लोग हैं, आज मैं आप लोगों को बताता हूं। आज इस राज से पर्दा उठाता हूं कि उसको बैकअप करने वाले लोग कौन हैं। उसको बैकअप करने वाले आप लोग हैं। जी हाँ, माजरत के साथ उस मुस्तनद काज़िबा यानी उस झूठी लड़की, उस नौसरबाजों के गिरोह को बैकअप करने वाले आप लोग हैं। आप लोग उस लड़की को हवा दे रहे हैं और वो लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रही है। क्या औकात, क्या हैसियत कि वो लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। एक छोटे घर की लड़की एक एमएनए के खिलाफ उठ खड़ी हुई। मुंतखब रुकने कौमी असम्बली जो हैं, और वो रुकने कौमी असम्बली तो अब हुए, वो आमिर लियाकत हुसैन हैं। वो हमारे मुल्क में सहाफ़त का एक बड़ा नाम है। उन्होंने सहाफ़त को एक नया पहलू दिया। उन्होंने पाकिस्तान में रमज़ान की नशरियात का आगाज़ किया। उन्होंने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को नात पढ़कर बतलाया कि मैं इश्क़ मुस्तफ़ा रखता हूँ और मैं आशिक़ मुस्तफ़ा हूँ। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले मुबारक और उनके अस्हाबे अत्थर के कसीदे पढ़कर सुनाए। आप लोग उन पर तानाज़न हैं। जब बच्चियों के जिस्मों को सिगरेटों से दागा जाता है तो आमिर लियाकत हुसैन आवाज़ बुलंद करता है। जब नामूसे रिसालत के से हसास मामले पर बात होती है तो आमिर लियाकत हुसैन आवाज़ बुलंद करता है। और जब किसी बच्ची को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो आमिर लियाकत हुसैन आवाज़ बुलंद करता है, क्योंकि उसके नाम में हुसैन है और उसी को हुसैनी कहते हैं। मगर मैं हैरान हूं कि आप लोग उस झूठी लड़की, उस मक्कार लड़की की बातों में आकर किस तरह से एक इज्जतदार शख्स को जलील कर रहे हैं। और मुसलसल मैं कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, मुसलसल मैं लोगों की ट्रोलिंग देख रहा हूं। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने मक्का और मदीना में बराह रास्त नशरियात करके बतला दिया कि इश्क़ मुस्तफ़ा इसे कहते हैं। और क्या क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आप एक ज़रा सी बात पर गौर कीजिए, क्या आमिर लियाकत हुसैन साहब को बिलफर्ज अगर निकाह करना ही था तो इस लड़की से करना था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए किस जानिब भटक रहे हैं हम लोग क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूं, मैं हैरान नहीं, बहुत ज़्यादा हैरान हूं। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे भाई। बहुत मुख्तसर सी बात है कि कोई शख्स हक के साथ खड़ा हो जाए तो आप लोग उसको कादियानी बोलोगे, आप लोग उसको गंदी गंदी गालियां दोगे,
آپ لوگ اس کو یہ کہو گے کہ بھائی عامر لیاقت حسین سے کتنے پیسے لیے؟ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو. ہماری اخلاقی سطح کس قدر پست ہو چکی ہیں کہ ہم لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے کو اس قدر شرمندہ کر دیتے ہیں، اس قدر ذلیل کر دیتے ہیں. مگر میں آپ کو بتلاؤں، جو شرمندگی کے باعث اور لوگوں کی جانب سے ضلالت ملنے کے باعث حق کو چھوڑ دے وہ مرد نہیں. جب عورتوں پر تیزاب گردی ہوتی رہی تو عامر لیاقت حسین اٹھے. جب ناموس رسالت کی بات ہوئی تو عامر لیاقت حسین اٹھے. جب ان کا کرتا پھاڑا جا رہا ہے وہ خاموش ہیں. اس لیے خاموش ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب میرے ساتھ کون ہے. بھائی اگر آپ کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ ہے نا، یعنی آپ کو وہ پسند نہیں، آپ کو وہ پروگرام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، آپ کو ان کا پروگرام پسند نہیں، آپ کو ان کی نشریات پسند نہیں، تو آپ چینل چینج کر لیجئے یا اپنا ٹیسٹ چینج کر لیجئے. میں بہت ساری کالز لیک ہو رہی ہیں، میں سن رہا ہوں سوشل میڈیا پر جو ہانیہ ہی کر رہی ہے، اور کس طرح سے گندے گندے القابات سے نوازا جا رہا ہے جناب عامر لیاقت حسین کو. انہوں نے آپ لوگوں کا بگاڑا کیا؟ انہوں نے پاکستانیوں کے اداس چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا چاہیں، اور ان کو ان کے کیے کی یہی سزا مل رہی ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے ذلیل کر رہے ہیں، کس طرح سے رسوا کر رہے ہیں. بھائی یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ پہلے 500 مسلمانوں میں ان کا نام سر فہرست ہے. اب یہ آپ کے سامنے عشق کا تقاضا معلوم نہیں کیا ہوگا، آپ کے سامنے عشق مصطفیٰ کا تقاضا معلوم نہیں کیا ہوگا، مگر ان کے سامنے جو تقاضا ہے وہ جانتے ہیں اور عاشق جانتے ہیں. اور حق کے ساتھ میں ایک بہت بڑا جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ حق کے ساتھ صرف حلال ہی کھڑا ہو سکتا ہے. حرامی کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو. جو حلالی ہوگا وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور جو حلالی ہیں جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ان کو قادیانی کہا جا رہا ہے. یعنی جس شخص کا نام احمد مجتبیٰ کی نسبت سے رکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے رکھا جائے احمد، کیا آپ لوگ اس پر قادیانیت کا فتویٰ لگائیں گے کہ یہ قادیانی ہے اور یہ بک چکا ہے؟ الحمدللہ میں بائے برتھ مسلم ہوں، اور میرے والد صاحب نے مجھ کو نماز پڑھنا سکھلایا، میرے والدین نے مجھ کو بتلایا کہ عشق مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہی کیا جاتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہمارے والدین کی جانب سے اجاگر کیا گیا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو الحمدللہ ہم سونے سے پہلے مصطفیٰ کا نام لے کر سوتے ہیں، اور جاگنے سے پہلے مصطفیٰ کا نام ہماری زبانوں پر ہوتا ہے. تو آپ کیا فتویٰ لگائیں گے ہم پر قادیانیت کا؟ ہمیں معلوم ہے کہ عشق مصطفیٰ کسے کہتے ہیں، چونکہ ہمارے والدین نے ہمیں گٹی میں پلا دیا کہ عشق مصطفیٰ سے کہتے ہیں. اور عاشق مصطفیٰ ہی حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، عاشق مصطفیٰ ہی. میں عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ نہیں ہوں، میں حسینیت کے ساتھ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں، اور مجھ کو معلوم ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب حق پر ہیں. یہ ایک نوسر بازوں کا گروہ ہے، یہ ایک نوسر بازوں کا ٹولہ ہے جو مسلسل ذلیل کرنے میں اتر آیا. آپ لوگ خود مجھ کو بتائیں، 2 مہینے میں 2 بچے ہوتے ہیں، 2 مہینے میں 2 بچے ہوتے ہیں. بھائی میڈیکل سائنس ہم کو بتا رہی ہے کہ اٹس اے ریپروڈکٹیو سسٹم، اور ریپروڈکٹیو سسٹم میں کم از کم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے. اور یہ کس طرح سے کوئی بھوتنی کے بچے ہیں کہ بھائی مطلب 2 مہینے میں 2 بچے پیدا ہو گئے، اور عامر لیاقت صاحب نے گنڈے بھیج کر ان کے پیٹ میں ٹانگیں مروا کر مسکریج کرا دیا. نہ کریں یار، مطلب نہ کریں، دکھ ہو رہے. آپ پاکستانی ہو کر پاکستانیوں پر کس قدر گھناؤنے الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں. نہ کریں یار، وہ عاشق مصطفیٰ ہیں، ان کا عشق پہچاننے کی کوشش کیجئے. میں بلکہ ان کو سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے، بلکہ وہ رو کر بتا رہے تھے رمضان کے نشریات میں کہ آقا آپ جب میری خواب میں، وہی تو اشارہ دن بتا رہے تھے نا، وہی تو اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ میری خواب میں آئے تھے
تو وہ کس قدر اچھا سما تھا، وہ کس قدر خوبصورت سما تھا۔ مت کریں، مت کریں۔ یہاں کوئی بکاؤ ٹولہ نہیں، بکاؤ ٹولہ وہ ہے جو اس وقت اس کی باتیں سن کر بک رہا ہے۔ حق کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ آواز بلند کریں۔ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ پلیز یہ مت کریں، پلیز یہ مت کریں۔ جو حق کے ساتھ ہے اس پر قادیانیت کا فتویٰ نہیں لگائیں، جو حق کے ساتھ ہے اس پر جھوٹا ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں، جو حق کے ساتھ ہے اس پر بکنے کا فتویٰ مت لگائیں۔ You have no right to do that۔ آپ کے پاس ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آپ لوگ حق کو پہچانیں، حق بات تسلیم کرنے والا سینہ پیدا کریں، حق بات تسلیم کرنے والا دل اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ مت کریں جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ میں اس وقت عامر لیاقت حسین صاحب کے قصیدے نہیں پڑھ رہا، لیکن میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ ایسا گھناؤنا کام نہیں کر سکتے۔ وہ کیا نہیں کر سکتے؟ اٹس اے کوسچن، اٹس اے بگ کوسچن ان دس پروگرام۔ وہ کیا نہیں کر سکتے؟ مگر وہ یہ نہیں کر سکتے جو آپ لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں، اور جو آپ لوگوں کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہمیشہ سنت مصطفیٰ کو ترجیح دی، انہوں نے ہمیشہ زنا نہیں بلکہ نکاح کو عام کیا۔ انہوں نے بار بار اپنے متعدد پروگرامز میں آ کر یہ وضاحت دی کہ بھائی نہیں، زنا نہیں، نکاح کو عام کرو۔ جب انہوں نے اس مقدس رشتے یعنی نکاح کو عام کیا، وہ عوام کے سامنے ہے، وہ تمام پاکستانیوں کے سامنے ہے۔ چھپ کر بھی کوئی نکاح کرتا ہے؟ یعنی عامر لیاقت حسین جیسا شخص چھپ کر نکاح کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ہر مرتبہ عورتوں کے حق میں قومی اسمبلی میں آواز بلند کی۔ جب چھوٹی بچیوں پر جنسی تشدد کیا جاتا رہا، عامر لیاقت حسین صاحب نے قومی اسمبلی میں آواز بلند کی، اور انہوں نے بتایا کہ ظالم کی کوئی صنف نہیں ہوتی، ظالم نہ مرد ہوتا ہے۔ تو اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ ظالم کو، ظلم کرنے والوں کو نہ مرد بنائیں گے، ظالم ہوتا ہی نہ مرد ہے، چونکہ اس کی کوئی صنف نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ بتایا۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں جن بچیوں کے جسموں کو سگریٹوں سے داغا جاتا رہا، ان کے حق میں آواز بلند کی، اور ان کے گھر تعزیت کے لیے جاتے رہے، ان کے گھر جا کر ان کے والدین کی داد رسی کرتے رہے کہ بھائی آئی ایم ود یو، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جو عورتوں کے حق میں اس قدر آواز بلند کرتا ہو، اور جس شخص نے امہات المومنین کی حیات مبارکہ کو پڑھ رکھا ہو، وہ شخص کسی عورت سے زیادتی ہونے دے گا یا کسی عورت سے زیادتی کرے گا؟ ارے یہ تو کسی عورت سے زیادتی ہونے نہیں دیں گے، تو یہ کسی عورت سے زیادتی کیا کریں گے؟ مت کریں۔ میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اس بات کی اپیل کر رہا ہوں کہ ان کی جان بخش دیجئے، حق کا ساتھ دیں۔ وہ عورت کا میں نام لینا پسند نہیں کر رہا، وہ عورت کا میں نام لینا پسند نہیں کر رہا، وہ اس کو سستی شہرت چاہیے تھی اور آپ لوگ اس کو شہرت دے رہے ہیں۔ وہ لڑکی شہرت کی بھوکی ہے اور آپ لوگ شیئر کر کر کے اس کو شہرت دے رہے ہیں۔ مت کریں یار، حق کو پہچانیں۔ یو آر لٹریٹ پیپل، یو آر ناٹ لٹریٹ، وی آر پاکستانی۔ ہمارے ساتھ اب یہ کیا جائے گا کہ کوئی بھی اٹھے کسی بھی پاکستانی پر نکاح کا الزام لگائے۔ نکاح کا الزام کہہ رہا ہوں میں، نکاح کا الزام نہیں ہوتا مگر نکاح کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ بھائی جب ہوا ہی نہیں تو الزام ہوا نا۔ مت کریں۔ عامر لیاقت حسین صاحب کل بھی بے گناہ تھے، عامر لیاقت حسین صاحب آج بھی بے گناہ ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ان کی زندگی کا کوئی پہلو پسند نہیں تو آپ اس پر بات کیجئے، بلکہ آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ آپ ان کی ذات پر تبصرے کریں، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، چونکہ بات ان کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ بھائی عامر لیاقت حسین از اے ٹرینڈ سیٹر ان پاکستان۔ عامر لیاقت حسین صاحب از اے ٹرینڈ سیٹر ان میڈیا انڈسٹری۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرینڈ اسے کہتے ہیں، اس طرح سے ٹرینڈ دیا جاتا ہے، اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ابھارا جاتا ہے۔ تو یہ مت کیجئے، یہ مت کیجئے، یہ مت کیجئے۔ میں آپ لوگوں سے بس یہی عرض کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میرے لب پر ہے ہر دم نبی نبی، اور یہی کہتے
مر جاؤں گا یہی کہتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہر حسن و حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب مبارک جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی حیات مبارک کو پڑھ پڑھ کر اور لوگوں کے دلوں میں خلفۂ راشدین کا عشق جگا جگا کر ہم سو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔